اب پیرافریز سمجھتے ہیں. اوزیمینڈیس بائی پرسی بیشری اکٹیو. فرسٹ ایڈ لائن کو اکٹیو کہتے ہیں ایک سنٹ میں. I met a traveler from an antique land who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor will those passions read which yet survive. Stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. Paraphrase. A traveler from an old country told me. A traveler ایک مسافر. From an old country ایک پرانی ملک سے. Told me مجھے بتایا. He saw two huge and legless statues of stone in the desert. کہ اس نے صحرا میں دو بڑے اور ٹانگوں کے بغیر اسٹیچوز دیکھی، مجسمے دیکھے آف اسٹون پتھر کے. ان دا ڈیزرٹ صحرا میں. ہیوج بہت بڑے، لیگلیس ٹانگوں کے بغیر، اسٹیچوز مجسمے آف اسٹون پتھر کے. ان دا ڈیزرٹ صحرا میں. کلوز ٹو دیم ان کے نزدیک. آن دا گراؤنڈ زمین پر. A broken face was half buried. A broken face ایک ٹوٹا ہوا چہرہ، فیس کو ویزج کہتے ہیں. Was half buried آدھا دفن تھا. Which showed a frowning جو دکھائی دیتا، جو ظاہر کر رہا تھا a frowning غصے والا، wrinkled جریوں والا and scornful expression اور حقارت والا اظہار expression. Revealing that یہ ظاہر کر رہا تھا the sculptor understood کہ مجسمہ ساز سمجھتا تھا well اچھی طرح the emotions جذبات that still remain جو اب بھی زندہ ہے. Carved on these dead things اور نقش بنائی on these in dead things بے جان چیزوں پر. The hand that made fun of them ہاتھ جس نے اس کا مذاق اڑایا. The heart دل that nourished him جس نے اس کو نرش کیا، فیڈ کیا، کھلایا. Sisted اب سکس لائن ہے. And on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye mighty and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck. Boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Paraphrase. And on the base اور بیس پر، بنیاد پر. These words were written یہ الفاظ لکھی گئی تھی. I am Ozymandias میں Ozymandias ہوں. The king of all kings تمام بادشاہوں کا بادشاہ. Look at my works میرے کاموں کو دیکھو. You powerful ones اے طاقتور لوگوں. And feel اور محسوس کرتا ہو hopeless نا امیدی. Nothing else is left اس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہا. Around the ruin of that huge wreck اس بڑے ملبے کے کھنڈر کے ارد گرد. Endless لامتناہی and empty اور خالی، اس میں peace and empty. The lonely تنہا and flat sands go on and on اور ہموار ریت. Go and on کا مطلب ہے بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے. Go on and on بہت دور تک ریت، ہموار ریت پھیلی ہوئی ہے. Reference to the context سیاق و سباق. These lines اگر کوئی بھی لائن آتا ہے تو آپ نے یہ لکھنا ہے reference to the context میں. These lines have been taken from the poem Ozymandias by Percy Bysshe Shelley. The poem is sonnet. Poem a sonnet ہے which is a 14 line poem with a specific rhyme scheme and structure. یہ ایک سنٹ ہے جس میں 14 لائن ہے. پہلے 8 لائن کو اکٹیو کہتے ہیں اور آخری 6 لائنز کو سیسٹیٹ کہتے ہیں. with a specific rhyme scheme اس کا ایک خاص رائم اسکیم ہے اور خاص اسٹرکچر ہے. The title Ozymandias refers to an alternate name of the ancient Egyptian pharaoh Ramses II. The title یہ عنوان Ozymandias حوالہ دیتا ہے متبادل نام کے طور پر قدیم مصری فرعون کی طرف، رامسیس II کی طرف. یہ قدیم مصری فرعون کی طرف اشارہ ہے جو رامسیس II تھا. Who ruled جس نے حکومت کی تھی، جس میں کا اسلام میں بھی ذکر ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے، فرعون کا. Who ruled from 1279 to 1213 BCE جس نے 1279 سے لے کر 1213 BCE تک حکومت کی. Before Common Era BCE کا مطلب ہے Before Common Era. And was known for his military conquests and monumental constructions اور اپنی جنگی فتوحات اور یادگار تعمیرات کے لیے مشہور تھا. The poem was inspired by the discovery of a fragment of a statue of
رامزیز the second in 1816. یہ نظم یہ کیوں لکھا گیا تھا؟ یہ ڈسکوری ایک فریگمنٹ ایک ٹکڑے کے دریافت کے بعد ایک مجسمے کے ٹکڑے کی دریافت کے بعد آف رامسیس the second in 1816 میں دریافت ہوا تھا، تو اس وجہ سے شاعر اس سے انسپائر ہوا تھا اور یہ نظم یہ سنٹ لکھا which was brought to London in 1821 اور 1821 میں یہ لندن لایا گیا تھا. The poem was also influenced by the works of the Greek historian Diodorus Siculus اور یہ نظم یہ کام گریک ہسٹورین یونانی تاریخ دان ڈائیڈورس سیکولس سے بھی اس میں متاثر ہوا تھا. who wrote about the inscription on the base of the statue جس نے لکھا تھا مجسمے کی بیس پر پیڈسٹل پر جو الفاظ لکھی گئی تھی انسکرپشن انسکرائب کی گئی تھی which read جو یہ تھے کنگ آف کنگز آئی ایم میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اوزیمینڈیس وہاں پر ایس تھا. if anyone would know how great I am اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ میں کتنا عظیم تھا and where I live میں کہاں ہوں let him surpass one of my works ان کو میرے کام سرپاس کرنے دو یعنی مجھ سے آگے بڑھنے دو، کوئی ایسا نہیں کر سکتا. the poet changed the spelling شاعر نے spelling کو بدلا of the name اوزیمینڈیس to fit کہ وہ موزون ہو جائے the meter of the poem نظم کی میٹر کے ساتھ. ایکسپلینیشن ہے the poem Ozymandias is a sonnet poem Ozymandias ایک سنٹ ہے that criticizes جو تنقید کرتا ہے the arrogance and vanity the arrogance غرور تکبر and vanity اور باطل of human power انسانی طاقت یعنی انسانی طاقت اپنے آپ پر غرور کرنا خود نمائی کرنا خود کو دکھانا اس پر وہ کرٹیسائز کرتا تنقید کرتا ہے. the speaker tells شاعر کہتا ہے about a traveler ایک مسافر کے بارے میں who saw جو دیکھتا ہے a ruined statue جو خراب ہوا مجسمہ ہو of an ancient Egyptian king قدیم مصری بادشاہ کا اوزیمینڈیس کا in the desert صحرا میں. the statue مجسمہ is a symbol علامت ہے of the king's pride بادشاہ کی غرور کا and ambition کا مقصد کا. as he claims جیسا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے to be the king of kings کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے and challenges the mighty اور طاقتور لوگوں کو چیلنج کرتا ہے to look at his works and despair کہ اس کے کاموں کو دیکھو اور مایوسی کو دیکھو. however تاہم the statue is now broken statue مجسمہ اب ٹوٹا ہوا ہے and decayed اور ختم ہو چکا ہے and nothing remains of his works but sand and dust اور کچھ بھی اس کے کاموں سے باقی نہیں رہتا لیکن ریت اور غبار. the speaker uses شاعر استعمال کرتا ہے this contrast یہ تضاد to show the futility of trying کہ وہ فضولیت کو ظاہر کریں of trying کوشش کرنے کا to achieve immortality and glory through worldly achievements کامیابی کو حاصل کرنا to achieve immortality کو حاصل کرنے کے لیے immortality یہ ہے کہ لافانی جب کوئی چیز نہ ختم ہونے والا and glory اور تعریف گلوری عظمت through worldly achievements دنیاوی کامیابی کے ذریعے. یعنی شاعر نے یہاں پر یہ تضاد بیان کیا کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ گلوری عظمت اور immortality حاصل کریں کس چیز کے ذریعے worldly achievement یعنی دنیاوی کامیابی کے ذریعے تو وہ فضول ہیں وہ فضول کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے ٹیمپرری ہے. کل شیء ہالک الا وجہ as time and nature will eventually destroy them جیسا کہ وقت اور فطرت ان کو آخرکار تباہ کر دیں گے ختم کر دیں گے. the speaker also praises the skill of the sculptor اور شاعر تعریف بھی کرتا ہے مجسمہ ساز کی مہارت کا تعریف بھی کرتا ہے who was able جو قابل تھا to capture the king's emotions کہ اس نے کیپچر کی تھی بادشاہ کی جذبات کو and personality اور شخصیت and the lifeless stone بے جان پتھر پر. the sculptor's art is more enduring مجسمہ ساز کی فن is more enduring زیادہ پائیدار ہے زیادہ وقت کے لیے رہنے والا ہے than the king's power بادشاہ کی طاقت کی بنسبت as it still conveys جیسا کہ اب بھی منتقل کرتا ہے the message پیغام of the poem نظم کا even after the statue is ruined یہاں تک کہ مجسمے کے ruined بننے کے بعد بھی خراب ہونے کے بعد بھی یہ ہمیں پیغام کنوے کر رہا ہے. تو یہاں پر یہ نظم ختم ہو جاتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی.
اگر اب بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔